हेलो व्यूअर्स, मैं वफ़ा ख़ालिद सबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान साहब और उनके गुस्से के हवाले से। जब से उनकी कुर्सी गई है वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टरशिप से वो हटे हैं, उस दिन से लेके आज तक वो जहाँ पे भी खड़े होते हैं स्टेज पे, जलसे में, मीटिंग्स में, कहीं पे भी मीडिया टॉक्स, तो वो एक ही बात करते हैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे माज़ी के कैरेक्टर्स थे, और उनको मुख्तलिफ लोगों से जोड़ते रहते हैं। इस वक़्त उनका गुस्सा लगता ऐसे है कि जनरल बाजवा साहब पे काफ़ी ज़्यादा है, अ, और इसके साथ-साथ कुछ और लोगों के ऊपर, वो उनको भी स्पेयर नहीं कर रहे। इसके साथ-साथ वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब या उनके पार्टी के लोग, ज़रदारी साहब, सबको वो आड़े हाथों लेते हैं। हाँ, फजल रहमान साहब को भी वो नहीं भूलते बिल्कुल भी। और ऐसी सिचुएशन लग रही है कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से या तो उनको उनकी कुर्सी वापस मिल जाए या किसी के हाथ ये चीज़ ना आए। डिटेल में बात करेंगे इस इशू के ऊपर कि क्या फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, किस चीज़ के इम्कानात है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसमें डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त इमरान खान साहब और उनके जो उनका जो गुस्सा है, इस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के वो बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिसमें वो बड़ी तारीफ़ें करते थे कि मैंने ही एक्सटेंशन दी एक सही आदमी को जो फ़ौज का सिपहसालार है। बिल्कुल सही है, उनकी एक पावर थी, उन्होंने दी। लेकिन क्या वाक़ई इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है, वो बाजवा साहब या फ़ौज की है? या इसमें इमरान खान साहब का भी कसूर है। शेख रशीद साहब का एक ताज़ा इंटरव्यू आया है। उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हमने खुद भी ख़राब कर दी थी, जिसका हमें नुकसान हुआ और ये दिन हमें देखना पड़ गया। हालाँकि शेख रशीद साहब इससे पहले आखिरी दिन तक यही कह रहे थे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक ड्रामा है और इमरान खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और 5 साल पूरे करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा, मंसूर अली खान के साथ बात करते हुए, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं या कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि अगर ख़राब ना होते तो आज हम शायद हुकूमत में होते। कहने का मतलब ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक़्त एक और किस्म की गेम खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक अनार्की पैदा हो, एक जैसे सिविल वॉर की सिचुएशन होती है, वो हो। और मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब एक और चीज़ जो कर रहे हैं, प्रेशर, एक तसलसल के साथ उसने प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की एक प्रेस रिलीज अभी 1-2 दिन पहले आई थी। उसके अंदर भी उनका कहना था कि यार आप हमें ना घसीटें। अभी की सिचुएशन शायद चेंज है, पहले गलतियाँ हुई और अब ऐसा लग रहा है कि वो कंबल वाली मिसाल आप लोगों को पता होगी कि मैं कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो लगता ऐसे है कि एस्टेब्लिशमेंट ने शायद तौबा की हुई है कि यार हमें माफ़ कर दो, हमारी तौबा है कि यार हम इस तरह के आदमी को हमने सपोर्ट किया। जो भी था गलती है, गलती थी या हुई, लेकिन वो कहता है नहीं भाई आप लोगों ने की, मैं आपको बताऊँगा, घर तक छोड़ के आऊँगा। वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स चलवाते हैं, बात करते हैं कि जो जजेस हैं हमारे जुडिशरी के, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको बुरा-भला कहना, जनरल बाजवा साहब और बाकी जो लोग हैं, मेन जो लोग लीड करने वाले हैं, उनको बुरा-भला कहना। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जुडिशरी से कभी गलती नहीं हुई, मैं ये नहीं कहता कि हमारी फ़ौज ने कभी गलती नहीं की, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन जो अभी
کرنٹ سیناریو ہے اور جو ابھی کی سچویشن جو کریٹ ہوئی مارچ میں، کم از کم وہاں پر تھوڑی سی چیزیں مختلف نظر آتی ہیں۔ یہ ایک میرے خیال میں ایک ہمیں ایک لیوریج دینا پڑے گا۔ بے شک ہمیں ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، یا ہمیں جو ہماری سپریم جوڈیشری ہے ان کے کچھ فیصلوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں گے کہ نئی جوڈیشری نے صرف خراب چیزیں کی ہیں، صرف بلنڈرز کی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا نہیں جی جوڈیشری تو 1947 سے لے کے اور 2022 تک کوئی ایسا فیصلہ ان کا نہیں، بہت اچھے اچھے فیصلے ہیں، بیچ میں اچھے بھی آئے لیکن ان کے اوپر کچھ داغ بھی ان کے ماتھے پہ میں کہوں گا جو ہماری جوڈیشری کا چہرہ ہے، لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی آئے کہ بڑے حیران کن اور بڑے حوصلہ افزا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بیلنس ہوا، چیزیں بیلنس رہی۔ جو خراب فیصلے ہوئے اس کے اوپر بہت سارے ہمارے ججز نے کہا کہ ہاں وہ ہمارے ادارے کی غلطی تھی، ہم جیسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی بات ہے اپنی غلطی کو ماننا۔ پھر آتے ہیں ہمارے فوج کی طرف، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف پاکستان کے، ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو فوج 4 مارشل لاؤں کو لگانے والے ہمارا یہی ادارے تھے، 111 بریگیڈ اور اس طرح کے لوگ۔ لیکن اگر ان لوگوں نے اچھے کا اگر برے کام کیے اس کو ہم نہیں بھولتے، ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں، میڈیا میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی ہم ان کو برا بھی کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ کیا۔ لیکن اگر جن جن لوگوں نے اچھا کیا تو میرے خیال میں ان کی اپریسیشن بھی بنتی ہے۔ اگر ابھی کی سچویشن کی ہم بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا فوج ایک ادارہ ہے، اس کے اپنا ایک اختیار ہے، لیکن وہ انڈر دا پرائم منسٹر آتا ہے کانسٹیٹیوشنلی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو کتنا فالو کرتے کتنا نہیں کرتے، لیکن ایک چیز اس آدمی کو جو اسکرین پہ عمران خان صاحب کی بھی ہے، باجوہ صاحب کی، دونوں بڑے اچھے دوست بھی، پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا کہ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کو لگا کہ میرے ساتھ سب ظلم کرنے والے جو ہیں وہ شاید باجوہ صاحب ہیں۔ حالانکہ اگر آپ جس وقت سپورٹ کر رہے تھے اس وقت آپ بڑی واہ واہ کرتے تھے، آپ کے لیے ساری چیزیں مینج ہوتی تھی، آپ بڑی واہ واہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا یار ہم نہیں بھائی، نہ آپ کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، ہم صرف ملک کے ساتھ ہے، جو بھی پرائم منسٹر بنے گا ان کے جو بھی پالیسی ہوگی ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک اچھا ٹرننگ پوائنٹ تھا یا ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں نو، ٹرننگ پوائنٹ یہ تب ہوتا اگر میں اپوزیشن سے حکومت میں آتا۔ اگر میں حکومت سے اپوزیشن میں گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے، اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسئلے مسائل جو ہیں اس کو خان صاحب اس وقت لوگ کہتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، ہمارے مختلف بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا جو یہ لوگ بتاتے ہیں؟ امریکہ نے واقعی مطلب جس طرح سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ یار جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کے ساتھ مل گئے، یار میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، ہماری ماضی کا حصہ ہے، ہوا ہے یہ، لیکن اس طرح کی چیز کبھی نہیں ہوئی کہ یار ہم نے ان کے ساتھ مل کر اور ایسا کچھ کیا۔ جنرل نیازی 1971 آدھا ملک ہمارا، آدھے سے زیادہ ملک ہمارا دو ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش بنا۔ میں کہتا ہوں وہ جنرل نیازی بھی ہم ان کی اس چیز کو آج بھی 50 سال کے بعد برا کہتے ہیں، لیکن فیصلہ اس نے کیا غلط تھا یا صحیح تھا اس وقت اس نے کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے تو کہا کہ نہیں جی میں تو ہندوستان کے ساتھ مل گیا ہوں، میں بنگلہ دیش، اس وقت تو خیر پاکستان مشرقی پاکستان تھا، میں اس کے ساتھ مل گیا ہوں یا کسی اور ایکس وائی زیڈ کے ساتھ مل گیا ہوں۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز اس وقت بھی نہیں تھی اور یہ چیز آج بھی نہیں ہے۔ غلط فیصلہ ہے، غلط کو ہم غلط کہیں گے، وہ غلط ہوا۔ اگر وہاں پہ بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور بلکہ میں کہتا ہوں اس پہ ہمیں سوری کرنا چاہیے بڑے دل کے ساتھ۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں وہ تو اس نے کسی سے پیسے لے لیے، اس نے ایسا کچھ اور کر لیا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بس ٹھیک ہے وہ فیصلہ ان کا غلط تھا،
لیکن اس نے کیا، اس وقت وہ وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے. آج بھی اس کو برے لفظوں میں ایک برے ایگزامپل کے طور پہ ان کو مختلف جگہوں پہ میری ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ہمارے فوج کے اچھے آفیسرز یا سپاہی ایسے ہیں جو لڑے مختلف جگہوں پہ، اور ان کو مطلب کرنل شیر خان ہمارے ثوابی کے، ہندوستان نے اس کے ساتھ لیٹر بھیجا. بھائی وہ ان کی بہادری کا وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلط ہوا ہے تو اس کو ہم غلط کہیں، لیکن اگر نہیں اس کا وہ حصہ تھے یا نہیں ہے، اس وقت کی میں کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ پھر خواہ کا صرف اسی لیے کہ بھائی میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوں، میں پرائم منسٹر آفس میں نہیں بیٹھا ہوا، تو میں تو کہوں گا یار کسی نہ کسی کو تو میں نے گھسیٹنا ہے، کسی نہ کسی کو تو میں نے لتاڑنا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ کل کو اگر میں کہتا ہوں جنرل باجوہ صاحب، میں فوج کے جو بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جس کے اوپر میں نے کرٹیسزم کی، میں کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا ایز اے ادارہ، ان کی جو چیزیں غلط ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یار ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اس میں باقی لوگوں کا بھی ہوگا، ہاں ان کا ایک پارٹ ہوگا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بالکل چار مارشل لاء نے ہمیں نقصان دیا، اس کو ہم جتنا مرضی ہم اس کی جسٹیفیکیشن دے نہیں دے سکتے. اس کا ہمیں نقصان ہوا. اسی دوران ایک ڈیموکریسی چلتی رہی ہمارے ساتھ ملک ہندوستان میں، اور اس کی وہ آج وہ ڈیموکریسی ایک سٹرونگ ملک کے طور پہ سامنے آئی ہے. اس وقت وہ بھی ایک کمزور ملک ہوا کرتا تھا فائنینشلی بھی اور بہت سارے مسئلے مسائل، لیکن آج ایک مضبوط ملک کے طور پہ کھڑا ہے، کیونکہ ایک جیسے بھی تھے جس کی بھی حکومت تھی بس وہ اپنا ایک ٹینیور پورا کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. ہم نے جو 33 ایئرز ان چیزوں میں ضائع کیے جونکے، اس کی وجہ سے ہم کتنے پیچھے چلے گئے. وہ مطلب آج بھی ہم اس وقت نہیں تھے ان مارشل لاؤ میں، جنرل مشرف میں تو تھے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، جس طرح وہ نیوکلیئر بوم جاپان پہ ناگاساکی اور ہیروشیما پہ چلا، کہتے آج بھی وہاں پہ اس کے اثرات 50 60 سال 70 سال کے بعد بھی نظر آتے ہیں، 75 سال کے بعد. تو اسی طریقے سے ان مارشل لاؤ کے جو مسئلے ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اثرات ہیں، ایفیکٹس ہیں، وہ آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب اگر آپ کل کو صحیح کہہ رہے تھے، یا تو پھر وہ کل بھی غلط تھے، یا پھر آج وہ صحیح ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. کیوں؟ اس وقت آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے افسوس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی کسی ادارے کے ساتھ کام کرتا ہے، ہوتا ہے مختلف مسئلے مسائل ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، آپ اس کو اچھا اچھا کہتے جب آپ اس کے ساتھ ہیں، جب آپ اس سے چلے جائیں، چھوڑ جائیں، یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. میرے خیال میں ایک نارمل جو انسان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. وہ کہتا اپنی جرنی کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے، نہ کہ وہ اس چکروں میں پڑا ہوتا ہے کہ یار میں تو اب کسی کا کندھا تلاش کروں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ یہ آدمی کم از کم مجھے بہت سارے ہمارے یہاں سپہ سالار گزرتے ہیں، اچھے بیچ میں آئے ہیں، برے بھی آئے ہیں، لیکن اس آدمی کو میں نے دیکھا. یقین کریں مجھے اس سے کوئی نہ مجھے باجوہ صاحب کے گھر سے میرے گھر کی روٹی آتی ہے، نہ عمران خان صاحب کے، نہ شہباز شریف نواز شریف اور نہ آصف علی زرداری صاحب کے، نہ مولانا فضل الرحمان. لیکن جو چیز بہتر ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس کو میں کہتا ہوں صحیح کہنا چاہیے. اس آدمی کے اندر کم از کم کچھ چیزیں ایسی نظر آئی ہیں کہ تھوڑا سا لگا کہ ہاں یار یہ نہیں چاہتا کہ یار ہم آ کے اور اسی طریقے سے جس طرح لوگ گھس جاتے تھے اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر کے کرسیوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، وہ چیز نہیں ہے اور یہ اچھی ہے. جنرل بابر افتخار بار بار یہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں شاید ان کو صرف کہنے کی حد تک نہیں، جہاں جہاں پہ اگر تھی اس پہ بھی کہیں کہ یار ہوئی تھی، اب نہیں ہے، ہم نہیں کر رہے. پہلے اگر جس نے کیا غلطیاں ہوئی یا جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کے اوپر معافی اور آگے لے کے چلیں دنیا کو، ملک کو. میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ایک چیز ہوگی اگر وہ کہہ دیتے ہیں، اور اس سے ان کی جو رسپیکٹ ہے میرے خیال بڑھ جائے گی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام اٹھ جائے، اور مطلب کچھ لوگ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جی باجوہ صاحب کو جو ہے وہ زبردستی نکال دو، ریٹائرڈ. یار ان کا ٹائم ہے، اس پہ وہ ریٹائرڈ ہوں گے.
آپ کے کہنے پہ تھوڑی ہوں گے عطا بندیال صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کے کہنے پہ تھوڑے ہوں گے جج وہ بنے، اس کا اپنا ٹینیور ہے۔ ثاقب نثار کو بھی تو ہم نے برداشت کیا تھا، کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، اس آدمی نے کیا کچھ نہیں کیا عمران خان کے لیے، لیکن بس ٹھیک ہے نا، وہ وقت گزر گیا۔ آپ نے فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اونچ نیچ کا شکار رہے، لیکن دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، ڈپلومیٹک جو نارمز ہوتی ہے اس میں نہیں پکڑ سکتے، آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مودی تو یہ ہے تو ٹرمپ وہ ہے تو جو بائیڈن وہ ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے چیزیں وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ملک کے حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ سرفراز چیمہ جو گورنر پنجاب رہے تھے، جو ہٹ گئے ہیں اب، اس نے کہا تھا کہ مجھے فوج کے کچھ لوگ دے دو، اس نے باقاعدہ درخواست لکھی کہ یار مجھے کچھ لوگ دے دو، میں یہاں پہ ایز اے وہ ہوں، گورنر ہوں، اور میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتا، میں آئینی گورنر ہوں۔ یعنی حد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری محترمہ شیر مزاری صاحبہ، ایمان مزاری صاحبہ، بڑی ایک زبردست قسم کی ینگ انرجیٹک لائر ہے، ایکٹیوسٹ ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے اس سے، اور یقین کرے لگتا ہے، میں آپ کو سیریس بتا دوں، میں تو مطلب دونوں سے، کیونکہ ایمان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، اور شیر مزاری صاحبہ ہماری بڑی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بڑا فرق ہے دونوں میں۔ انہوں نے لیٹر لکھا یونائٹڈ نیشن کا کہ ہمارے چیز میں اس کو گھسیٹ رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یار یونائٹڈ نیشن کو اس نے لیٹر لکھا، مذہب کا استعمال تو میڈم آپ لوگوں نے اتنا کیا کہ مطلب معافی چاہیں گے، خدا معاف کرے کہ یار اتنا آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے ایسے اندھے پاگل ہوئے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون والے بھی کرتے ہیں، یا آصف علی زرداری صاحب، ویسے ان کی پارٹی کی یہ عادت نہیں ہے، بہت حد تک میں نے دیکھا اس میں یہ چیز کم از کم نہیں ہے، باقی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ والی چیز ان کی بڑی زبردست ہے، جتنے بھی ان کے پارٹی کے لوگ ہیں۔ لیکن میاں صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار نہ گھسیٹیں مذہب کو، مذہب کا یہ نہ لگایا کریں مطلب الزامات ایک دوسرے کے اوپر۔ لیکن عمران خان صاحب جتنا کرتے شاید کوئی اور نہیں کرتا پاکستان کے اندر، لیکن کیا کہ یہ مذہب کے نام پہ ہمیں ایرائز کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو کام آپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یار کسی کا گریبان پکڑ لیں، اور بلیسفیمی کے چارجز، انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے دنیا کو، افسوس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور لگتا ایسے ہیں کہ مئی میں ایک تو نارمل سے زیادہ تیز گرمی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، کہتے ہیں کہ شاید 6 ڈیکیڈ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، ایکسٹریم گرمی پڑ رہی ہے پورے ملک میں، ساتھ میں ہندوستان میں، اور ہیٹ ویو کے الرٹس جاری ہوئے ہیں، کلائمیٹ چینج وہ ایک ایشو ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کا پارا، میرے خیال میں اگر ٹمپریچر 45 ہے تو اس کا جو پارا ہے سیاست کا وہ 145 ہے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا گریبان پکڑ کے نکالنا چاہتے تھے جو نہیں ہو سکا تھا، آج وہ میاں شہباز شریف صاحب کا گریبان پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو نکال دو، تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن نقصان ایٹ دا اینڈ کسی کا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ملک کا ہوگا اور ہمارے جیسے رہنے والوں کا ہوگا، کیونکہ ہم نے کہاں جانا ہے، نہ تو ہم نے لندن جانا ہے، نہ امریکہ کینیڈا جانا ہے، نہ یورپ اور کسی اور جگہ جانا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، جیسے تیسے بھی رہنا ہے، تو نقصان ہمارا ہوگا، باقی کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کسی نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔